मेरे साथ निकालिए कलाम मुकद्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 6 बाब और उसकी 31वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप, किसका आसमानी बाप? आसमानी बाप जानता है, क्या जानता है? कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। 33वीं आयत, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो फिर क्या होगा? तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सब कहिए आमीन। आज सुबह मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2025 की इस पहली मीटिंग में मैं 2 सच्चाइयां आपके सामने रखना चाहता हूं जो आपके माइंडसेट को तब्दील करके रख देंगी और इस साल को आपके लिए बरकत का बाइस बना देगी। और ना सिर्फ आप बरकत पाएंगे, आपकी जिंदगियों से खुदा को जलाल मिलेगा। यह पैसेज जो कलाम मुकद्दस में से आपके सामने पढ़ा गया है, यीशु मसीह नासरी अपने शागिर्दों से और वहां पर भीड़ भी है, लोग भी हैं, मसीह बिलखसूस अपने शागिर्दों से यह बात कर रहा है, इसलिए कि उसके शागिर्द डेली वेजिस यानी रोजाना मजदूरी करके गुजर बसर करने वाले लोग थे। और अगर किसी दिन दिहाड़ी नहीं सी लगदी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अगले दिन दी फिक्र हुंदी सी। मसीह उनकी सोचों से वाकिफ, मसीह उनकी हालत से वाकिफ और उनसे बात करते हुए इस बात को समझाना चाहता है कि यह फिक्रमंदी अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरियात के लिए यह एक ईमानदार के ईमान को खोखला कर देती है, यह एक ईमानदार के ईमान को डामाडोल कर देती है। और मसीह ने वाज़े बता दिया कि मैं अपने शागिर्दों को, और आज वो हमसे कलाम कर रहा है कि यह फिक्रमंदी, एंजाइटी, तशवीश, मुस्तकबिल का खौफ, आने वाले दिनों में क्या होगा, जरूरियात कहां से पूरी होंगी, मैं कहां से खाऊंगा, पीऊंगा, पहनूंगा, मेरे बच्चों की नीड्स, मेरी नीड्स, मेरे चैलेंजेस, मेरी कमियां, इनका मुदावा कैसे होगा। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये वाज़े करते हैं और आज हम पर भी ये वाज़े करते हैं कि आप हमें एक चीज नहीं करनी और दूसरी चीज करनी है। 2 बातें। पहली बात जो हमें काम नहीं करना, और वो ये, वी डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट आवर नीड्स और आवर फ्यूचर। हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में,
अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के बारे में परेशान फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। यहां पर जो फिक्रमंद होने के लिए यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मैरिमेनो, इसका मतलब है ड्रिवन इनटू पार्ट्स, बल्कि डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, और फिर है टू पुल और ड्रॉन इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मतलब क्या हुआ? उर्दू में जब कोई शख्स फिक्रमंद होता है तो फिर वो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाता है, यानी मुंतशिर उसके ख्याल रहते हैं, उसकी रूह, उसकी शख्सियत डिवाइडेड रहती है, वो फोकस नहीं होता, मरकज़े निगाह दुनिया और दुनिया की चीजें बन जाती है, खुदा उसकी जिंदगी का मरकज नहीं रहता। और मसीह इसीलिए यह कह रहा है कि हम डिवाइडेड ना हो, हम तकसीम ना हो, हम मुंतशिर ना हो, हम अबतरी और बेचैनी का शिकार होते हुए अपने मुस्तकबिल, अपनी ज़रूरियात के लिए मारे मारे ना फिरे और मुखालिफ सिमत में खिंचे चले ना आए, हैं, बल्कि खुदावंद के साथ जुड़े रहे और ये जानते हुए कि एक है जिसे हमारी हमसे भी ज्यादा फिक्र है। क्योंकि फिक्र करने वाला शख्स वो असल चीज और अपने असल मकसद से हट जाता है। और इस लफ्ज की रोशनी में, इस डेफिनेशन की रोशनी में मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि ये फिक्रमंदी, टू केयर फॉर, टू बी एंजाइटी, फिक्रमंद होना, इसमें इसकी जो गहराई है, डेप्थ है, वो ये नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियों से रूगर्दानी करें और संजीदा ना हो और मेहनत ना करें और सुस्त हो जाएं। हरगिज़ ये मतलब नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये है, जो मसीह समझाना चाहता है वो ये कि हम अपनी ज़रूरियात के लिए तशवीश और टेंशन और परेशानियों का शिकार ना हो जाएं और इनको अपने सर पर सवार ना कर लें। हाँ, इनको सवार करने से हमारा ईमान जो डावा डोल हो जाता है और हम खुदा पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। मसीह चाहता है इस हालत में से ईमानदार निकल आए, उसके फॉलोवर, उसकी पैरवी करने वाले चर्च निकल आए। और इस बात को जाने कि एक है जो माजी में भी, हाल में भी और मुस्तकबिल में भी मेरी फिक्र करने वाला है। हालेलुया। और कोई वो गैर नहीं, और कोई वो दुनिया का बादशाह, पॉलिटिकल लीडर, मजहबी रहनुमा नहीं, वो हमारा खुदा है, जिसे यीशु मसीह ने कहा कि ना सिर्फ वो तुम्हारा खुदा, तुम्हें खलक करने वाला, बल्कि वो तुम्हारा आसमानी बाप है। और जिस तरह तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तुम्हारा आसमानी बाप तुमसे बहुत अच्छा है। वो तुम्हें सब कुछ जो तुम्हारे लिए अच्छा है, आसूदगी का बाइस है, बरकत का जरिया है, तुम्हारी नीड है, तुम्हारी जरूरत है, जिसके बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता, बर वक्त अपने कैलेंडर, अपने स्केड्यूल, अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक तुम्हें मुहैया करेगा। हालेलुया। इसलिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि we have the heavenly father, our heavenly father नहीं, कॉमन नहीं है, वो आम नहीं है। The heavenly father, we have the heavenly father, heavenly papa,
خدا ہمارا آسمانی باپ ہے، اور یاد رکھیے باپ کو اپنے بچوں کی ہمیشہ فکر ہوتی ہے۔ آپ میں سے جتنے باپ یہاں پر بیٹھے ہیں، کیا آپ اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے؟ اپنے سے زیادہ ان کی فکر کرتے ہیں۔ میں اپنی گالی دستا، میرے بچے کہتے ہیں پاپا جی آپ نے نئے کپڑے کیوں نہیں لیے؟ میں کہا میں سال بعد پینٹ کوٹ پانا ہوں اور نویں دا نواں ہی ہوں۔ ان کے لیے میں نے ٹائم نکالا، سب ہر باپ ایسا کرتا ہے۔ یہ ہمارے دنیاوی ہم باپ جو ہیں ہمارا یہ حال ہے، اور ہماری یہ محبت کا اظہار ہے اپنے بچوں کے لیے۔ تو ذرا امیجن کیجئے کہ آسمانی باپ کو ہماری کتنی پرواہ، کتنا خیال ہے۔ وہ تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دینے سے دریغ نہ کیا۔ تو پھر جب اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، قیمتی بیٹا، عزیز بیٹا، انمول بیٹا، پاک بیٹا دینے سے دریغ نہ کیا، تو پھر وہ باقی سب کچھ کیوں نہ ہمیں دے گا؟ وہ دے گا۔ تالی مارنی ہے تو پھر خدا دے جلال واسطے زوردار ٹامی ٹامی نہیں۔ وہ نہ صرف آسمانی باپ ہے، وہ جانتا بھی ہے۔ He knows each and everything، سب کچھ جانتا ہے۔ He knows our needs، وہ ہماری ضروریات کو بھی جانتا ہے، واقف ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ یاد رکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں خداوند جانتا ہے تو پھر خداوند سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ نو میری بہن، میرے بھائی، یہ بیلنس بات نہیں ہے۔ یس خداوند جانتا ہے، لیکن خداوند چاہتا ہے کہ تو ایمان سے اس کے حضور مانگے بھی، تو فکر نہ کرے بلکہ ذکر کرے، خداوند کے حضور میں مانگے، کیونکہ اس نے خود سکھایا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ خداوند اپنے مانگنے والوں کو ضرور دیتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے اس کا ایمان کیسا ہے، یہ کس ایمان سے، کس متحرک دل سے، یہ کس سوچ کے ساتھ مانگ رہا ہے۔ یاد رکھیے کلام مقدس مل کر تم مانگتے ہو، ملتا نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو۔ خداوند جانتا ہے، ہماری ضروریات سے واقف ہے۔ ہمیں مستقبل میں 2025 میں کن کن چیلنجز کا سامنا رہے گا، کون سی کمیوں کا سامنا ہمیں ہوگا، کون سے نفع نقصان ہماری زندگی میں آئیں گے، کیسے طوفان اور بحران ہماری زندگی میں آئیں گے۔ اور میں آپ کو صاف بتا دینا چاہتا ہوں، ہاں یہ سال بھی گزرے سالوں کی طرح آسان سال نہیں ہے، اس میں بھی چیلنجز ہوں گے، بحران ہوں گے، طوفان ہوں گے، کمیاں ہوں گی، گھاٹے ہوں گے۔ یاد رکھیے پر ان سارے مشکل حالات میں ایک ہمارے ساتھ ہوگا، اور وہ ہمارا خدا جو ہمارا آسمانی باپ ہے، جو ہماری فکر کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ اس لیے ساڑھے تو بہت بہتر خدا جاندہ ہے تے بہتر کردہ ہے۔ اور یاد رکھیے اگر آپ یہ سوچتے ہیں میں فکر کر کے کوئی مارکا مار لواں گا، مارکا نہیں جے وائدہ۔ کلام مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح نے، ہاں یہ اس لیے کنیکشن ہے پچھلی آیات کے ساتھ، مسیح نے وضاحت کی، مسیح نے دو مالکوں کی بات کی۔ مسیح نے کہا یا تو ہاں تم خداوند سے محبت رکھو گے یا دولت سے۔ ایمانداروں میرے لوگوں، تم دو خداوندوں کی خدمت نہیں کر سکتے، تمہارا ایک ہی خداوند۔ اور پھر مسیح نے یہ بات کی، زندگی قیمتی، یہ خاص خداوند مالک
اور وہ ہماری فکر کرتا، اور وہ اس نے کہا کہ کل کی بابت فکر نہ کرنا۔ انہی باتوں کو مسیح نے پہلے بھی بیان کیا، اور پھر ساتھ میں مسیح نے نیچر سے مثال دی۔ مسیح نے کہا چڑیوں کو دیکھو، ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ وہ بوتے ہیں، نہ انہوں نے ٹریکٹر، نہ کوئی ٹرالیاں، نہ کوئی کھیت، نہ کوئی رمبے، نہ کوئی کھاد، کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ نہ وہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، وہ کسان نہیں، وہ پرندے ہیں۔ لیکن تمہارا خدا جو تمہارا آسمانی باپ ہے، ان کا خالق ہے، ان کو کھلاتا، ان کو پہلاتا ہے۔ اور پھر گھاس کو دیکھو، یہ خوبصورت لباس بھی ان کو پہناتا ہے۔ تو یہ خداوند ہے جو ان کی فکر کرتا ہے، چرند پرند کی، آبی جانداروں کی، حیوانات کی وہ فکر کرتا ہے۔ تو تم تو خدا کی صورت پر ہو، تمہارا تو وہ آسمانی باپ ہے، وہ تمہاری فکر کیوں نہ کرے گا؟ فکر کر کے مسیح نے کیا، تسی اپنی زندگی بداؤ گے نہیں، کٹا دو گے۔ ایک میڈیکل ریسرچ کے مطابق 90% آج لوگ انزائٹی، فکر مندی، تشویش، پریشان رہنے کی وجہ سے بیمار ہیں۔ ہارٹ اٹیکس، ہارٹ فیلئر، برین ہیمریج، شوگر، اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں، ان کے پیچھے وہ انزائٹی ہی ہے، فکر مندی ہی ہے۔ ہائے کی ہوئے گا، ہائے کیا بنے گا، ہائے میں کام کروں گا تے گل بنے گی۔ ہم نے کام کرنا، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہمیں اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے، لیکن اس بات پر بھروسہ نہیں کرنا کہ میرے کام کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے، میری کوشش کی وجہ سے، میری ہمت کرنے کی وجہ سے، میرے اثر رسوخ نالج کی وجہ سے میں کامیاب ہوں گا، اور میری ساری ضروریات پوری ہوں گی۔ نو، تیرا خدا تیری ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ اگر وہ تیرے لیے دروازے نہ کھولے تو پھر کوئی دروازہ نہیں کھل سکتا، کیونکہ سلیمان اپنے زبور 127 میں کہتا ہے اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے، اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا ابس ہے۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا ابس ہے، کیونکہ خدا اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ ان کو جو اپنی فکریں اپنے اوپر نہیں بلکہ خداوند پر ڈال دیتے ہیں، اور اپنے اوپر تکیہ نہیں کرتے بلکہ خداوند پر۔ تو آج صبح پہلی بات، we don't need to be worried۔ ہمیں پریشان، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیوائیڈڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں کھوئے رہنے، گم ہو جانے، گمراہ ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گمراہ یعنی راہ سے پھر جانا، ٹھیک راہ سے گم ہو جانا، ڈی ٹریک ہو جانا۔ بلکہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنی نگاہیں خداوند پر لگائے رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس طرف آنا چاہتا ہوں، لیکن ایک مثال قوم بنی اسرائیل کی ہے۔ وہ مصر کی غلامی میں سے نکلے ہیں اور ابھی ملک کنعان میں نہیں گئے۔ ایک ایماندار کی زندگی میں یہ 3 سٹیجز ہیں۔ وہ مصر کی غلامی سے نکلے، بیابان میں تھے، ابھی کنعان میں نہیں گئے، اور خدا کو ان سے زیادہ ان کی فکر تھی۔ خدا ان کے لیے بٹیرے بھیجتا رہا۔ گجرالے جان دے تو کھان دے بٹیرا، انہیں تو ہی مل دیا ہے۔ خدا ان کے لیے بٹھیر، خدا ان کے لیے من برساتا رہا، آسمان سے ان کے لیے روٹی نازل ہوتی رہی تاکہ وہ سیر ہوں، آسودہ ہوں۔ ان کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے،
پھٹے نہیں, جوتے بھی ٹھیک رہے. مختصر کرتے ہوئے سب کچھ خداوند بیابان میں ان کے لیے کرتا رہا. آج میرے بھائی میری بہن, ہم بھی گناہ کی غلامی سے نکل چکے ہیں. یسوع مسیح نے ہمارا کفارہ دیا ہے, وہ عوضی بنا ہے, وہ برہ ہے, حفصہ کا ذبح کیا ہوا برہ, جس نے ابلیس کے تسلط سے اور گناہ کی غلامی سے ہمیں نکالا ہے. اور ابھی ہم نئے یروشلم میں داخل نہیں ہوئے, بیابان میں ہیں. یہ دنیا ہمارے لیے, یہ زندگی اس دنیا میں گزارنا, یہ ہمارے لیے بیابانی سفر ہے. ہم بیابان میں ہیں, اور اس بیابان میں ہمیں ضروریات بھی ہیں, ہمیں مشکلیں بھی ہیں, ہمیں چیلنجز کا سامنا بھی ہے, ہمیں کمیاں اور گھاٹوں کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے. اور یہ کرنا پڑتا رہے گا جب تک مسیح نہیں آ جاتا, یا جب تک ہم اس زمین پر ہیں, اس بیابانی سفر میں ہیں. ہاں, لیکن خوشخبری یہ ہے, بیابانوں میں من برسانے والا, روٹی دینے والا, جنگل میں منگل کرنے والا, اپنے لوگوں کو رجانے والا, ان کو پروٹیکٹ کرنے والا, ان کی ڈھال اور سپر بننے والا, اب بادل کے ستون کی طرح, آگ کے ستون کی طرح انہیں سنبھالنے والا, انہیں تپش دینے والا, انہیں گرماہٹ دینے والا, انہیں محفوظ رکھنے والا, ان کی چھت بننے والا, وہ خدا باپ ہے جو چھت کی طرح اپنا رول ادا کرتا ہے. وہی خدا بیابان میں تیرے ساتھ بھی, اس بیابانی سفر میں تیرے ساتھ بھی ہے, اور تیری ساری ضروریات جانتا اور وہ پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. ایسا ہی واقعہ بیابان ویرانے کا. یسوع مسیح بادشاہی کا کلام سنا رہے تھے, بڑی بھیڑ تھی, 5000 سے زائد وہاں پر مرد تھے, عورتیں بچے وہ کاؤنٹ نہیں کیے گئے. بادشاہی کا کلام سنایا جا رہا ہے, لوگ تسلی سے سن رہے ہیں. انہوں نے جب کلام سن لیا, ہاں ساڑھے وغیرہ یہ سننا تھے کہ کہا چلو بھائی جاؤ بھائی اپنے اپنے گھرانوں جاؤ, اینا بجٹ نہیں ہے گا چرچ کو, تینوں سارے روٹی کھوائی جائے, بڑی مہنگائی ہو گئی ہے. نوٹ ایٹ آل. مسیح نے ایسے نہیں کہا. مسیح نے کہا, شاگرد کہتے تھے جانے دو ان کو, مسیح نے کہا نہیں, انہوں نے بٹھاؤ. انہوں نے کلام سنیا, روحانی خوراک کھا دیے, تو پھر ہوں بدن دی توانائی دی خوراک بھی انہوں ملنی چاہیے دی ہے. مسیح نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ کہتے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں. مسیح نے ان 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں پر برکت مانگی, باپ کے حضور شکریہ ادا کیا. باپ نے بھی اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کیا, اور 5000 سے زیادہ لوگوں نے کھایا, سیر ہوئے, اور 12 ٹوکرے اٹھائے گئے, اور 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے خدا کا جلال ظاہر ہوا, اور لوگ سیر اور اسودہ ہوئے. ہاللیلویہ. یہ وہی خداوند ہمارے ساتھ ہے, اسے پرواہ ہے, باپ کو بیٹے کو پرواہ ہے. آج میری بہن میرے بھائی, اگر تو یہ سوچتا میرے وسائل تو بڑے مختصر سے ہیں, میری تے تنہا بھی گورنمنٹ پوری نہیں دین دی, وہ تے حاضری پوری تنہا دلوا لیندے نے, دین دے ادھی نے. میرے خرچے بہت بڑھ گئے ہیں, مہنگائی بہت ہو گئی ہے, ضروریات پوری نہیں ہوتی, کیا کروں گا میں؟ یاد رکھ, ایسے ویرانوں میں, ایسے بیابانوں میں ایک تیرے ساتھ ہے, اور وہ تیرا خدا ہے, ہاں, جو تیرے قلیل وسائل کو برکت دے کر نہ صرف تجھے رجائے گا بلکہ تیرے ذریعے سے اوروں کو بھی سیر اور اسودہ کرے گا. ہاللیلویہ. اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ کیا کھائیں گے, کیا پئیں گے, کیا پہنیں گے. تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو. غیر قومیں جن کا خدا دولت, شہرت, پوزیشن, اقتدار
یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں بس مل دی جان، اور وہ ڈھونڈتے رہتے، تلاش کرتے رہتے. ہاں وہ ڈیوائیڈڈ ہے، وہ خدا کی سمت سے نکل گئے، وہ خداوند کی طرف نہیں ہے، اور وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کی تلاش میں ہیں. وہ غیر قوم میں ان کے پاس ہاں نہ تو خدا کی طرف سے ایمان ان کے اندر خدا کے لیے، اور نہ باپ کا مکاشفہ، اور نہ خدا کی اتھارٹی کا ہاں کی سمجھ کہ وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاں وہ ان چیزوں کی تلاش میں رہتے، لیکن تم ہاں تلاش میں نہ رہو. ہاں تلاش کرو گے ہاں اور پھر فکر مند رہو گے تو اس بات کا اظہار کرو گے کہ خدا کچھ نہیں جانتا، خدا قادر مطلق نہیں ہے، خدا کی محبت پر شک کرو گے. تم ایسا نہ کرو. غیر قومیں کرتی ہیں تو کرتی رہیں، پر تم نہ کرو. کرو کیا؟ دوسری بات کرنا کیا ہے؟ We need to put God first in our life. ہمیں اپنی زندگی میں خدا کو پہلا درجہ دینا ہے. اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش میں لگے رہنا ہے. اس کی بادشاہی سے مراد اس کا رول، اس کی اتھارٹی، اس کا اختیار، اس کا راج. ابھی ہم گا بھی رہے تھے خداوند کے راج کے بارے میں. کاش اس نئے سال پر یہ دوسری بات آپ کے دل میں اتر جائے کہ مجھے اپنی زندگی کے ہر دن میں، ہر مہینے میں اور ہر سال میں، نہ صرف 2025 میں، زندگی کے تمام سالوں میں ایک شخص کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دینا ہے، سب سے آگے رکھنا ہے، سب سے اوپر رکھنا ہے، سب سے اہم جاننا ہے، سب سے مقدم سمجھنا ہے. اور وہ میرا خدا ہے جو خدائے ثالوث، خدائے واحد ہے. تونے تل جان گے. مسئلہ یہ ہے آپ خدا کی جگہ لے رہے ہیں، یا میں یا آپ. جب ہم خدا کی جگہ لیں گے، خود خدا بننے کی کوشش کریں گے، اور خدا کو وہ مقام ہاں جو ہماری زندگی میں حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں دیں گے، یا دوسروں کو وہ مقدم جانیں گے، ہاں وہ مقام عزت دیں گے. یاد رکھیے خدا کوئی یہ بات پسند نہیں. خدا نے پہلا حکم یہ دیا کہ میں خداوند تیرا خدا ہاں زندہ خدا ہوں، میرے آگے تم کسی اور معبود کو نہیں ماننا، کیونکہ میں تیرا خدا غیور خدا ہوں. خدا کو کوئی بھی شخص پسند نہیں، وہ انسان ہو، ہاں وہ کوئی دیوتا ہو، یا جو وہ کوئی چیز ہو، وہ دولت ہو، خزانے ہو، اقتدار ہو، پوزیشن ہو، تخت و تاج ہو. خدا کو پسند نہیں کہ انسان، اس کے لوگ ان کو ترجیح دے خدا کی جگہ پر. بائبل کالج میں ایک بات میں نے سیکھی، آپ نے سنی ہے، ترجیحات، پوزیشنز. پہلے خدا، پھر خاندان، تے پھر خدمت. خدا سب سے پہلے، خدا سب سے اہم، خدا سب سے ضروری. سب چیزوں کے بغیر گزارا ہو جائے گا، لیکن خدا دل کا راجا نہ ہو، اس کی اتھارٹی میں نہ ہو، اس کی لارڈشپ تسلیم نہ کرے، اس کے حتیٰ اس کی تابعداری میں اگر زندگی بسر نہیں کریں گے، اس کو اپنا مالک تسلیم نہیں کریں گے، تو پھر گزارا نہیں ہوگا. کیونکہ مالک تو وہ ہے، رازق تو وہ ہے، داتا تو وہ ہے، مہیا کرنے والا تو وہ ہے، سنبھالنے والا تو وہ ہے، پدرانہ شفقت سے ہم مہربانی کرنے والا تو وہی ہے. آمین. یسوع مسیح اور بڑی مثالیں ہیں، لیکن سب سے اتم مثال کامل خدا جو کامل انسان بنا، کامل انسان یسوع مسیح کی مثال ہے. حوالے نوٹ کر لیجئے. مسیح کی زندگی میں آسمانی باپ سب سے اہم، سب سے مقدم. یوحنا کی انجیل 6 باب 38 آیت، لوکا کی انجیل 22 باب 42 آیت. اس میں یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کروں، اپنی مرضی نہیں. مسیح نے کہا اے باپ، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا نہیں، جیسا تو چاہتا ہے وہ ہو، اور میں تیری مرضی کو پورا کروں گا.
इस कामिल यीशु को हाँ जन्म देने वाली हाँ माँ मरियम ने भी ये कहा कि मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी बातें पूरी हो, तू जलाल पाए, तू मुकद्दम ठहरे। दुआया जिंदगी में देख लीजिए मरकस पहला बाब 35वीं आयत, बाप को जलाल देने के हवाले से यूहन्ना 17वां बाब 4थी आयत, ताबेदारी के हवाले से देखिए फिलिपियों 2 बाब 8वीं आयत। ये वो मसीह कामिल इंसान जो हमारे लिए रोल मॉडल है। सिर्फ यीशु कहता ही नहीं कि फिक्र नहीं करना, ते पहला दर्जा खुदा और बादशाही और रास्तबाजी नूं देना और तलाश लगे रहना, वो ताड़ी दिल दी धड़कन बन जाए। सिर्फ यीशु कहता नहीं है बल्कि यीशु करके भी दिखाता है। यीशु अपना वक्त, अपनी ताबेदारी, हाँ बाप का जलाल और उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए हाँ टोटली कमिटेड और हाँ टोटली डेडिकेटेड। आज चैलेंज देना चाहता हूँ ये कहकर, हमें किन चीज़ों को तरजीह देने की ज़रूरत है। मसीह को सामने रखते हुए मसीह को फॉलो कीजिए, लेकिन अपने वसाइल पर भी गौर कीजिए। पहली बात, अपने वसाइल में अमसाल 3 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, अपनी सारी पैदावार और अपने पहले फलों से क्या कर, खुदावंद की ताजीम कर, यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे। अपने वसाइल, तेरे वसाइल, जो कुछ तू अर्न करता है, जो कुछ तूने कमाया है, तूने मेहनत की है, ये ना कह ये मेरा है और ये मैंने कमाया, इसको मैं अपनी मर्जी से हाँ खर्च करूंगा। नहीं, हाँ ये खुदावंद का दिया हुआ है। उसने तुझे वसाइल दिए, सेहत दी, ताकत दी, दरवाजे खोले, वो उसने तुझे बरकत दी, तेरे खेतों में हरियाली हुई, खुदावंद ने तुझे माली तौर पर अपलिफ्ट किया है। ये बरकत खुदा ने दी है, इसमें खुदा का पोर्शन है और वो पोर्शन है सिर्फ 10%, बाकी 90% तेरा है। इस नए साल पर यह बात सीख ले, हाँ अपने वसाइल में, अपनी आमदन, अपनी अर्निंग में भी तूने खुदा को पहला दर्जा देना है। इससे फायदा तेरा ही होगा, इससे तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौस नई मैं से लबरेज होंगे और टिड्डी को खुदावंद डांटता रहेगा और रखने बंद होते रहेंगे और तेरा हासिल जाया ना होगा, बल्कि खुदा आसमान के दरीचे खोल कर तुझे बरकत देगा। जगह कम पड़ जाएगी पर बरकत कम नहीं पड़ेगी। हालेलुया। हाँ, सारपत की बेवा, अब जाकर पढ़ लीजिएगा उसे। उन्हें की कीता सी, सब नालों पहले एलिया वास्ते रोटी पका के लियाई सी, ते कहंदी की सी, इक्को ही पेड़ा है, थोड़ा ना तेल है, मैं ते मेरा पुत्र खावांगे थे मर जावांगे। हाँ याद रखिए, जो खुदा को पहला दर्जा देता है, खुदा को ऑनर देता है, वो खुदाबंद उसके लिए मुकद्दम होता है। हाँ वो मरता नहीं है, उसके लिए मौत में जिंदगी पैदा हो जाती है, उसका मातम नाच में बदल जाता है। खुदा उसके टाट को उतार डालता, उसे खुशी से कमर बस्ता करता है। हाँ कुछ नहीं में उसके लिए सब कुछ पैदा कर देता है। हालेलुया। ऐसे खुदा के लिए जोरदार तालियां। ये पढ़ लीजिएगा जाके, सारपत की बेवा का वाक्य, पहला सलातीन 17वां बाब 8वीं आयत। अपने शेड्यूल में हम बड़ा स्केड्यूल हर रोज सेट करते हैं, कभी उस स्केड्यूल च खुदाबंदी होया है कि सवेरे उठते साथ ही गॉड्स बुक देखने की बजाय फेसबुक देखते हैं। है स्केड्यूल बनाते हैं दूसरों के लिए, मैं इधर बिजी हूँ, मैं उधर बिजी हूँ, मैंने उसको मिलना है, उसने मुझे मिलना है, हाय मेरे पास टाइम नहीं है। ओ खुदावंद के लिए तेरे पास टाइम नहीं है, जिसने तुझे सारा वक्त दिया है, ये साल दिया है, ये जिंदगी दी है, ये सलामती दी है, उसके लिए तेरे पास वक्त नहीं है। वो तो आज भी उसकी ख्वाहिश है, क्योंकि उसकी खुशनुदी इंसान के साथ सोबत में है। वो ठंडे पहर में, हर ठंडे वक्त में आदम को मिलने के लिए आता था। वो खुदा आज भी वही खुदा है, वो तुझसे मिलना चाहता है। तू उसके लिए टाइम निकाल अपने स्केड्यूल में, हाँ उसका भी टाइम रख और उसे अवलियत दे, पहला दर्जा दे, हाँ प्रायोरिटी दे। मरकस पहला बाब 35वीं आयत। मसीह सिर्फ सवेरे ही
اور منسٹری ورک بعد میں. ہاں باپ کے ساتھ وقت گزارتا تھا. اپنے رشتے ناتوں سے بڑھ کر خداوند کو عزیز جانیے. مسیح نے صاف کہہ دیا متی 10 باب کی 37 آیت میں, جو کوئی شخص مجھ سے زیادہ, اے ذرا لفظ جے غورہ لے, مجھ سے زیادہ باپ کو, ماں کو, باپ بیٹی کو, بیٹے کو عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے. عزیز رکھیے, ان رشتوں میں خداوند نے ہمیں رکھا ہے, عزیز رکھیے, لیکن یسوع سے زیادہ, خداوند سے زیادہ, اپنے آسمانی باپ سے زیادہ کسی کو عزیز نہ رکھیے. ہاں وہ سب سے زیادہ اہم اور مقدم اور خاص ہے. ہاں وہ کہندے نے سارے نے اپنی اپنی قبری پہنا ہے, کہندے نا اپنے اپنے عملہ دا آپ حساب دینا ہے. نجات سانو اسی اے گل کلام دی مطابق کران گے, نجات سانو مفت ملی ہے, لیکن اجر ہمیں عمال سے ملے گا. اپنے اپنے کاموں کا اجر خود ہی پانا ہے. تو کتنا اہم سمجھتا ہے, کر محبت اپنی بیوی سے, کرا شاپنگاں نو, خیال کر او دا کلام کہندا ہے, ماں باپ کی عزت کر. مسیح نے ہاں کیا, خیال رکھا. بچوں کی پرواہ کر, ان کے لیے فکر کر, جس میں تشویش نہ ہو ان کے لیے تیاری کر, پلاننگ کر, دے سب کچھ کر. لیکن خداوند کو بھی تو یاد رکھ, وہ کدھر ہے؟ اس کا ٹائم, اس کے ساتھ ڈیڈیکیشن, اس کے ساتھ محبت, اس کے ساتھ جذبہ, اس کے لیے, اس کی خدمت کے لیے تیری انرجی, تیرا ٹائم, تیرا روپیہ پیسہ, تیرے ٹیلنٹ, تیری ایبیلٹیز, تیرا نالج, وہ ہے کہ نہیں؟ اپنی پلاننگ میں ضرور 2025 کی پلاننگ کیجئے, لیکن اس ساری منصوبہ بندی میں خداوند کو پہلے رکھیے. جو کام اور کلام مسیح میں کیا جاتا ہے نا, ہاں اسے ہی پائیداری ملتی ہے. آمین. کیونکہ آزمودہ چٹان, زندہ چٹان ہاں مسیح ہے, اور اس پر قائم ہونے والا قائم رہتا ہے. اس کے منصوبے قائم رہتے ہیں کیونکہ ان کے منصوبوں کو پورا کرنے والا خدا ساتھ ہے. لکھا ہے نتائج کی طرف آنا چاہوں گا. تو یہ ساری چیزیں تم کو, ساری چیزیں تم کو, پانیاں نہیں جے, پانیاں نے نا تو پھر آواز تے آوے, ساریاں چیزیں تھانو مل جائیں گے. سادھو سندر سنگھ کی کتاب ایٹ دا ماسٹرز فیٹ, مسیح خداوند کے قدموں میں, کتابوں نے لکھی. اس میں پتہ وہ کیا کہتا ہے؟ سر لیاقت نے بھی ایک دفعہ اس کو کوٹ کیا تھا, اس سے میں نے بھی پڑھا. اس نے کہا چرچ کو, وہ کہہ رہا ہے ایمانداروں سے کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے ایمانداروں, میٹافور ہے یہ, تشبیہاتی طور پر استارہ ہے, یہ بیان کیا گیا ہے. وہ کہتا ہے ایمانداروں سے کہ سنو, اگر تمہاری صورت اس سورج کی طرف رہے گی نا, تو پھر تمہارا سایہ تمہارے پیچھے ہوگا, اور جیسے جیسے تم سورج کی طرف موو کرو گے یہ سایہ تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا. اور اگر تمہاری صورت اس سورج سے ہٹ جائے, اس پر فوکس نہ کرو, اس کو مرکز نگاہ نہ بناؤ, اس کی طرف پیٹھ پھیر دو اور کہو کہ مجھے یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں, جب تمہارا چہرہ سورج سے ہٹ جائے گا, پیٹھ پھیر دو گے, تو یہ سایہ تمہارے آگے آئے گا اور تم اسے پکڑنا چاہو گے, کبھی پکڑ نہیں پاؤ گے. کیا کہا, سکھانا وہ کیا چاہ رہا تھا سادھو سندر سنگھ صاحب؟ کیا سکھانا چاہتے تھے؟ وہ سکھانا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ سورج آفتاب صداقت یسوع مسیح ناصری ہے. اگر تمہاری نظر ہاں مسیح پر لگی رہے گی, وہ مرکز نگاہ ہوگا, اسے فوکس کرو گے, اس پر اسے اہم جانو گے, وہ تمہاری زندگی میں پہلا درجہ رکھے گا, اور باپ کی مرضی کو پورا کرو گے, بادشاہی اور راست بازی کی تلاش میں لگے رہو گے. یہ تمہارے لیے اہم ہو جائے گا, یہ تمہارے لیے زندگی کا مقصد بن جائے گا. تو پھر یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں ہاں جن کی تمہیں ضرورت ہے, یہ خود تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گی, تمہارا پیچھا کریں گی. لیکن اگر تمہاری نظر خداوند سے ہٹ گئی, ان سایہ والی چیزوں کو ساری عمر پکڑنے کی کوشش کرتے رہو گے, یہ ہاتھ نہیں آئے گی. تو آج میرے بھائیوں, میری بہنوں, یہ دو باتیں
ایک نہیں کرنی تو ایک کرنی ہے. کل کی بابت فکر نہیں کرنی، کل کی بابت خدا فکر کرنے والا خداوند ہے. اور پطرس نے کہا اپنی ساری فکریں خداوند پر ڈال دو کیونکہ اسے تمہارا خیال ہے. اور کرنا کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرتے ہوئے اپنی زندگی میں خداوند کو پہلا درجہ دیجئے. یقین جانیے یہ سال آپ کے لیے برکت کا اور خدا کے جلال کا باعث بن جائے گا. آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی میں ایک چینج، تبدیلی آ جائے گی اور آپ نہ صرف خود برکت پائیں گے، دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بن جائیں گے. آؤ ہم جھکیں اور خداوند کا شکریہ ادا کریں. میری بہن، میرے بھائی، تیرے پاس موقع ہے. تو نے یہ کلام پہلے بھی سن رکھا، پڑھ رکھا. آج پھر سے یہ تجھے ریمائنڈ کروانے کے لیے، ریکال کے لیے، یاد دہانی کے لیے پیش کیا جاتا ہے. بنیادوں کی طرف لوٹ، اس سچائی کو سمجھ، اس میں تیرا فائدہ ہے. اس میں، اس دنیا میں 100 گنا اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی. تیرے پاس موقع ہے. اگر تو فکر مندی میں، پریشانیوں میں دبا ہوا ہے، خدا تیرے بوجھ اٹھانا چاہتا، تجھے رہائی دینا چاہتا، تجھے نیا بنانا چاہتا اور تیری ویرانیوں میں شادابیاں پیدا کرنا چاہتا، تیرے بیابانوں میں من برسانا چاہتا ہے. اور وہ تجھے پہلے رکھنا چاہتا ہے. کسی خادم نے کہا جو شخص خدا کو آگے رکھتا ہے خدا اسے پیچھے نہیں رہنے دیتا، خدا بھی اسے آگے لے آتا ہے. تیرے پاس موقع ہے. خداوند کو پہلا درجہ دے اپنی زندگی میں. اسے اہم جان. جو چاہتا ہے میرے لیے دعا کی جائے وہ اپنا ہاتھ اٹھا سکتا ہے. میں اس کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو بہن، تھینک یو بھائی، تیرے پوزیٹیو رسپانس کے لیے. تو نے کلام سن کر کلام پر یس کہا ہے. کلام نے تیرا دل کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو نے اس کے لیے کھولا ہے. شکریہ. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. آسمانی باپ، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو باپ ہے، فکر کرتا، بوجھ اٹھاتا، بگڑے کام بناتا، ضروریات پوری کرتا ہے. اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری، اس نے ہمیں یہ سکھایا، بتایا، سمجھانا چاہتا کہ ہم تجھے اپنی زندگی میں پہلا درجہ دے. باپ، بیٹا، روح القدس، خدا ثالوث واحد ہماری زندگی میں جلال پاتا رہے. میرے بہن بھائی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ان پر رحم کر، انہیں لے لے، انہیں خدا نیا کر دے. اگر تجھے ریفیوز کرتے رہے، تجھے ریجیکٹ کرتے رہے، تجھے نظر انداز کرتے رہے، تجھ سے زیادہ دوسروں کو اہم سمجھتے رہے، معاف کر دے اور بحال کر دے. ان کے سارے بوجھ اپنے اوپر لے اور انہیں تسلی، خوشی، شادمانی اور آسودگی عطا کر. مسیح یسوع کے نام میں آمین.